बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस कौन आ रहे हैं, इस पे बात करनी है। 2 अहम शख्सियात आज ही के दिन खुडे लाइन लग गई हैं, इस पर भी बात करनी है। जस्टिस फ़कीर हुसैन खोखर साहब का इंतकाल हो गया है, इस पे बात करनी है स्पेसिफिक अंदाज में और स्पेसिफिक स्फीयर में। और रिचर्ड ग्रीनएल ने रिलीज़ इमरान खान वाले ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। ये क्या चक्कर है? ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कोई चक्कर है, इस पर बात करनी है। और ख़ान साहब ने फिर से अपील कर दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। कौन सी अपील की है, इस पे बात करनी है। और साथ ही जुनैद अकबर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई के नए सदर बने हैं, उन्होंने कोई धमकी लगाई है, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, 29 रमज़ानुल मुबारक तक इंशाअल्लाह वाटर प्रोजेक्ट हम 100 लगाएंगे। उन मसाजिद में लगाएंगे जहां लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, उन इलाकों में लगाएंगे। आपको एड्रेस चाहिए होगा वो भी देंगे इंशाअल्लाह। आपको साल 2 साल बाद अपना प्रोजेक्ट चेक करना होगा, वो चेक भी करवाएंगे। आप हमारे बग़ैर जाके चेक करना चाहें तब भी खैर है, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये हम खुद एहतसाबी के लिए आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। 100 मसाजिद में लगाना है भाई, और उन मस्जिदों में जहाँ पानी नहीं है। मसाजिद में नमाजी भी इस्तेमाल करें, रोज़ादार इस्तेमाल करें, और फिर जो कम्युनिटी है, असल ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी की मिल्कियत है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। भाई मैं सबसे पहले आऊँगा रिचर्ड ग्रीनएल पे। हमने देखा जनाब एक ट्वीट, दूसरा ट्वीट, तीसरा ट्वीट, ये वो कि जनाब रिलीज़ इमरान खान, ये वो इस तरीके से। आज वो कहते हैं कि जी मुझे तो डीप फेक टेक्नोलॉजी एआई जो है ना, उससे जो है ना ये गलत फहमी पैदा की गई थी। ये ट्रंप के एक जेंट्री बीच नाम है, और ट्रंप के दोस्त हैं, मोतमिद ख़ास हैं, वो आए हुए हैं आजकल पाकिस्तान। वो कहते हैं जी मैं कोई यहाँ पर तिजारत के लिए आया हूँ, यहाँ पे कोई मज़ाकरात के लिए नहीं आया। और वो कहते हैं कि उनसे सवाल हुआ रिचर्ड ग्रीनएल के बारे में, तो उन्होंने कहा है जी रिचर्ड ग्रीनएल से मेरी बात हुई है, और उन्होंने तो कहा है कि मुझे पीटीआई वालों ने ये धोखा दिया है। वही जो डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह होती है, ये इस तरह का। अच्छा, अब हमने भी देखा, कल से ये शोर मचा है कि यार ये रिचर्ड ग्रीनएल ने अपने सारे ट्वीट्स इमरान खान के बारे में जो किए थे, सिवाय एक के, शायद एक भी वो गलती से रह गया होगा, वो जो वजाहत एस खान है, वो ये जो यूथिया, उसने ही वो जो है ना वहाँ सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि यार ये ग्रीनएल ने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं इमरान खान से मुतालिक, और वो उनका वो जो ट्वीट थे वो सारे डिलीट हो गए हैं सिवाय एक के। तो ये क्या है? ये तो बड़ा एक वंडरफुल को डेवलपमेंट है। अब वो कहते हैं उनके ये जो जेंट्री बीच आए हुए हैं, ये कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि मुझे तो उन्होंने धोखा दिया। अब वो धोखा दिया या कुछ भी, मैंने आपको पहले भी कहा था, बताया था भाई, बाहर की दुनिया में जो भी, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अगर उनको बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। अगर उनको, आप कुछ अरसा पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई हम हर जगह गए हैं, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, यूके में, यूरोप में, कनाडा। आप पूछ लीजिए जुल्फ़ी बुखारी साहब से। उन्होंने कहा कि जी हर जगह से हमें जवाब मिला है, हर जगह से हमें मायूसी हुई है, हर जगह। ये तो आपको पता ना, डॉलर बटोरने के लिए जी हम ये करवा रहे हैं, कोई कांग्रेस की हम वहाँ पे ब्रीफिंग करवा रहे हैं, पता चले कुछ 535 लोगों में से 5 लोग आए हैं, हम फिर हाउस ऑफ लॉर्ड से एक करवा रहे हैं। हाँ, बस आप जो करोड़ों डॉलर इकट्ठे करें और किसी को दें, 2-4 तो बैठ ही जाएंगे ना, ऐसे ही। और फिर इन्होंने उनके खान साहब के नाम पर इसी तरह से डॉलर इकट्ठे कर करके करोड़ों अरबों वही खा गए हैं, और बाकियों को भी इसी तरह से दे गए। पता नहीं कितनी फर्मों को हायर किया, क्या क्या हुआ, कैसा कैसा क्या क्या सूरत हाल हुई।
تو وہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے نے ہمیں کہا ہے، ہر ملک نے ہمیں کہا ہے کہ ہم بات کریں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، بڑی لاجیکل بات ہے، بچے بچے کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں یا شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں یا کوئی اور ہوں، مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ یا بے نظیر صاحبہ ہوں، ایون ذوالفقار علی بھٹو ہوں، ٹھیک ہے کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو، جیسے محترمہ بے نظیر شہید، جیسے نواز شریف صاحب، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ ایسے کر لیتی ہیں، اسی وجہ سے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہوئی ہے، تینوں کی، ساروں کی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ہوں، کوئی بھی بیٹھا ہو، ان سمیت بھی بیٹھا ہو، وہ ایسا تو نہیں ہے کوئی اتنا بڑا سٹیپ لے لے امریکہ سے تعلقات پر، یہ وہ سر۔ ایون آپ کا جو پہلا وزیر اعظم تھا اس کشمکش میں کہ میں رشیا جاؤں یا میں یو کے جاؤں، سوری یو ایس اے جاؤں، پہلا وزٹ جس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ پاکستان اس کیمپ میں جائے گا یا اس کیمپ میں جائے گا، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ یو ایس اے گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو اپنے سے اتنا کچھ تو نہیں کر سکتا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیاہ سفید کی جو مالک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فوج ہے، وہ فوجی جرنیل ہیں، وہ آرمی چیف ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، یہ جو پورشن ہے، یہ ادارہ ہے ہر کسی ہر چیز کا مالک۔ تو وہ اندھے تو نہیں ہیں امریکہ یو کے سارے کہ وہ عمران خان سے ڈائلاگ کریں گے یا وہ ان کو کہیں گے جناب ان کو چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے، جنرل باجوہ اس ملاقات کے بیچ میں بیٹھا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ شید ٹلی نے ایک کتاب لکھی، وہ آپ نے دیکھا کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک ہے میرے پاس، میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، اس میں وہ جمالی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جمالی صاحب نے کوئی ملاقات کر دی تھی اور وہ ملاقات اکیلی کی تھی جب وہ امریکہ کے گئے تھے، صدر کے ساتھ بھی وہ غالباً ملاقات نہیں تھی، وہ ملاقات ویسے کوئی دوسرے آفیشلز کے ساتھ تھی یا جن کے ساتھ امریکن کے ساتھ، تو وہ اکیلے چلے گئے۔ تو مجھے کال آئی ادھر سے پنڈی سے کہ وہ کدھر ہیں، تو ان کو اندر ہیں، کسی نے ان کو فوراً بتا دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کون گیا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ وہ اکیلے ہی گئے ہیں، یا پتہ نہیں اور کون گیا تھا یا نہیں، تو وہ اکیلے ہی گئے تھے، تو ان کے کسی کو نہیں لے کے گئے تھے۔ تو وہ جمالی صاحب ادھر پہنچے تو وہ فارغ ہو گئے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ والی صورتحال ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ٹرمپ کی ملاقات میں جنرل باجوہ بیچ میں بیٹھ گئے تھے، تو وہ کیوں کہیں گے کہ ریلیز عمران خان، ایویں ہی شغل تماشا۔ اب آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے اور وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کی ہیں۔ اب حالت یہ ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں ذرا ماشاء اللہ علیمہ خان صاحبہ کو وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، جی خان صاحب نے کوئی دوبارہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، اپیل کی ہے اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ نے وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجنی۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اپیل کی تھی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی اس اپیل کے بعد تو انہوں نے ڈبل بھیجنا شروع کی۔ اب یہ اپیل دوبارہ ذرا سن لیجئے علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ لیجئے۔ تو پھر سے انہوں نے اپیل کی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ نے اپنی جمہوریت اور رول آف لا کو بچانے کے لیے آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے ریمیٹنسز کے بائیکاٹ میں۔ آپ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں تاکہ ان کو جس سہارے یہ چل رہے ہیں، آپ لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو باہر فون کر کے دھمکیاں ملتی ہیں اگر آپ رول آف لا یا آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں۔ فی الحال آپ بالکل نہ بھیجیں۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جعلی حکومت جو چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ان کو سہارا دے رہی ہے، اور جو ہمارے بڑے قابل ججز ہیں کورٹس کے اندر ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، جو انصاف ہمارے بڑے قابل ججز ہیں بھائی ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، آپ نہ بھیجیں۔ اصل میں جو زیادہ تر ریمیٹنسز آتی ہیں نا، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ مور دین 50% وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہیں، سعودی عربیہ سے آتی ہیں، قطر سے آتی ہیں، یو اے ای سے آتی ہیں، باقی کچھ کنٹریز سے آتی ہیں، ادھر سے مڈل ایسٹ سے آتی ہیں، گلف کنٹریز سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا وہاں سے بھی آتی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہاں سے نہیں آتی، اس سے زیادہ اس وجہ سے آتی ہیں
کہ سعودی عرب میں جو لوگ جاتے ہیں نا محنت مزدوری کرنے کے لیے یو اے ای میں یا قطر میں یا باقی جگہوں پر، ادھر جو عمان میں اردن شردن ادھر وغیرہ جو جاتے ہیں وہ سنگل جاتے ہیں، ان کے ساتھ فیملیز نہیں جاتے، جب وہ ان کے ماں باپ ایون بہت ساروں کے میجارٹی کے جو گھر والے مسز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ملک جو ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ نہ تو کوئی شہریت دیتے ہیں، نہ ہی ادھر رہائش کا اس طرح کا آسانی سے بندوبست ہوتا ہے، اور اتنا آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ جی سب کو لے جائیں تو اس میں، کیونکہ وہ شہریت تو دیتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ویزوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں وہ ساتھ رہنا نا بڑا پرابلم ہوتی ہے، اور وہ ریمیٹنسز ان کو بھیجنی ہوتی ہیں۔ اب کسی کا اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کہیں کہ جی نہ بھیجیں، ان کے والدین ادھر ہوں، ان کے جناب یہاں پر یہ سارے یہاں پر ہوں، اور یہ ریمیٹنسز جو ہے نا وہ کہیں کہ نہ بھیجیں۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ یہ دوسرا جو انلیگل چینلز ہیں، ہنڈی حوالہ یہ چیزیں، وہ لوگ ویسے ہی بھیج رہے ہیں، وہ خان صاحب کے کہنے پہ نہیں، وہ بھیجیں گے، البتہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بینکس فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ انلیگل چینل نہ اپنائیں، وہ لیگل چینل ہی اپنائیں۔ وہ آپ کو بینکس کے ذریعے بھیجیں، ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجیں، منی گرام کے ذریعے، باقی جو بھی لیگل چینل ہے ان کے ذریعے بھیجیں، وہ انلیگل چینل وہ اڈاپٹ نہ کریں اگر حکومت ان کو سہولت دے تو۔ ادھر سے بھی بہت سارے لوگ چیریٹی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنوں کو بھیجتے ہیں، دوستوں کو بھیجتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ مختلف، تو وہ خان صاحب کے کہنے پہ نہیں رکیں گے، نہ ہی رہیں گے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس حوالے سے، اور جنید اکبر صاحب جو ابھی نئے آئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ایک دھمکی چڑھائی ہے، اور یہ دھمکی آپ سن لیں، یہ دھمکی کیا انہوں نے دی ہے، ماشاءاللہ میں قربان جاؤں، یہ سن لیجئے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی؟ نہیں، حالات تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں، ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو یہ درمیان والے ہے، جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو، ہم نکلیں گے، ہم تینوں آپشن پہ، یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے، ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے، یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں، یہ ہے کہ ثوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے، جتنے بھی ہمارے روڈ ہیں، چاہے گلگت بلتستان کی طرف جائے، چاہے وہ ساؤتھ سے آئے، چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کرے، کی پی کی حدود کے اندر بند کرے، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف، سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں۔ تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ نہیں کر بالکل جی، سکتے؟ اور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تو کروانا چاہتے ہیں۔ جی، اس میں کچھ ایک دو انشاءاللہ اس ہفتے اس میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، 1-2 کو نئے شامل کر لیں گے۔ تو پھر آپ انا ہزارے بن جائیں، پھر اس کی طرح آپ اعلان کر دیں کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، ہم ویسے ہی نکلتے رہیں گے آپ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت سے بہت آگے سوچ رہا ہوں۔ بھائی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، آپ کو پتہ چل گیا ہے، پوری دنیا آپ کو بتا رہی ہے سر کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا نا، اصل کیس ہی یہی تھا۔ ہم شروع سے سن رہے ہیں کہ یار اس کو ادھر دے رہے ہیں، کوئی سزا ادھر دے رہے ہیں، یہ 190 ملین والا کیوں نہیں چلا رہے؟ اسی 190 ملین کا آیا کہ ان کی بکری بیٹھ گئی ہے، ان کا ستیہ ناس ہو کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی لیگل مائنڈز ہیں، جتنے بھی لیگل فرٹرنٹی ہے، جتنے بھی وکلا ہیں، انہوں نے وہاں کوئی دفاع نہیں کیا۔ وہ وکلا ہی یہاں پہ ان کو بتایا ہے کہ بھائی خان صاحب یہ کیس آپ کو لے ڈوبے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جو بارگیننگ پاور ہے، جو ان کی پوزیشن ہے، وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب یہ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ نے ادھر 26 نومبر کو کر کے دیکھ نہیں لیا، اس کے بعد حشر آپ نے دیکھا جو آپ کا حشر کیا ہے، 2 بندے نہیں نکلیں گے آپ، اور آپ ادھر اندر شاہراہیں بند کریں گے کے پی کے اندر، تو کتنا یہ بیچارہ نیا آیا ہے، اس کو بھی تو کوئی ادھر ادھر پھڑکنا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اپنے نمبر بنانے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اس کر کے دیکھ لو، پھر اس کے بعد دیکھو آپ کو جوتے کیسے پڑتے ہیں، آپ دیکھو تو صحیح۔ آپ یہ صورتحال، یہ نعیم بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو حالت یہ ہے نا کہ بالکل ہی وہ پتہ چل گیا ہے سب کو، حالت یہ ہے خان صاحب کی ملاقات کے ڈے پہ کوئی جاتا نہیں ہے، وہ بلاتے ہیں ایک کو کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں۔ اب جیل ان کو کھانے لگ گئی ہے۔ یہ نعیم بخاری صاحب سے ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔
اور گھڑی دی تھی MBS میں. انہوں نے کہا کہ یہ بیچ کے میں سڑ جاؤں گا. میں کہتا سر یہ نہ کریں, دس واچ belongs to the state. یہ القادر ٹرسٹ میں جو ٹرسٹی چینج ہوئے ہیں, میں کہتا سر ڈونٹ ڈو دس. انہیں نہیں پتا بابر کی بیک گراؤنڈ کا. آپ بولتے کیوں نہیں کابینہ میں کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا؟ اٹھ کے کھڑے ہو جانا سی. سر کیا لکھوا رہے ہیں ہم سے؟ یعنی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وکیل صاحب وہ جو منسٹر بن گئے, جی انہوں نے کہا کہ گاڑی میں فرق نظر آیا عام گاڑی سے. کہندے نہیں, کہندے گاڑی کو جھنڈا لگا ہے. صادق اور امین صاحب تو بھی شکریہ ادا کرنے گھر پہ. میں کہا سر میرا کام سی. میں کہا بچنا 2 بندے. کن 2 بندوں سے؟ بابر وان سے اور فواد چودھری سے. اللہ جی, ہاں سن لیا اب آپ نے. نعیم بخاری صاحب کا بڑا زبردست ٹپیکل انداز ہے بات کرنے کا, اور یہ مجھے بڑا پسند ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور نعیم بخاری صاحب بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ بہت سارے 2 بندوں سے آپ نے بچنا ہے. ایک آپ نے نعیم بخاری سے بچنا ہے, سوری بابر اعوان سے بچنا ہے, اور ایک فواد چودھری سے بچنا ہے. ریپوٹیشن ماشاءاللہ دونوں کی میں کوئی نہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن عام طور پہ ایک محاورہ ہے کہ, اور یہ لیگل فرٹرنٹی میں یہ آپ بارز میں جائیں نا اور ویسے نجی محفلوں میں بیٹھیں اور پوچھیں تو وہ بہت سارے وکیل ایسے ہی ساڑ کے کہیں گے کہ اگر آپ کو زمین پر شیطان دیکھنا ہے تو بابر اعوان دیکھیں. یہ میں یقین کریں, یعنی یہ ان کا کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں بہت سارے وکلا کا. اور فواد چودھری صاحب جن کے اپنے چچا تھے ماشاءاللہ افتخار حسین چودھری صاحب, ان کے نام پہ یہ پیسے لیتے رہے. میں نے نہیں کہا, یہ خود حامد خان صاحب اپنی کتاب میں لکھا, اور حامد خان صاحب انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں. یہ وہ والی بات ہے جن کے بارے میں کہہ رہی تھی نا علیمہ خان صاحبہ کہ ایسے ججز بڑے ہی ایماندار, ان کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. ان میں یہ ایک محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں جناب. یہ سنیں, ان کا وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن پہ سے خطاب تھا تو وہ کیا فرما رہے ہیں. یہ لیں. خط نے پوری دنیا پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا ہے. مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک لیٹر پہ بیس کر, اب وہ کس حد تک سسٹین کرے گی. مجھے تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ہی اس کو سنے گا ایٹ دی اینڈ, اور یہ ایشو ریزالو ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے. جی, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بول رہے ہیں ماشاءاللہ. کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں سر کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں, اور 8 نئے ججز جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر فل کورٹ بینچ بھی بنتا ہے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں پھر کیا صورتحال بنے گی. ٹھیک ہو گیا نا. وہ فل کورٹ تو سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ مطلوبہ جو میجورٹی ہے وہ حاصل کر لی جائے گی. اور وہ ویسے اب ایک معاملہ اور بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کہ یہاں پر نہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے ظاہر ہے جب عامر فاروق صاحب وہاں جائیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بذات خود بڑی امپورٹنٹ ہائی کورٹ ہے. جو بھی یہاں مقدمہ آتا ہے اس کی اپیل آ جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اگر عامر فاروق صاحب وہاں جاتے ہیں, جسٹس عامر فاروق جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور وہ اگر چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو دوسرا نمبر ہے عامر کیانی صاحب کا, اپنا کیانی صاحب کا, یہ جو جسٹس ہیں. تو اب اس کے بعد دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب, تو وہ پھر جو ہے نا ان کا نمبر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایک جج صاحب لایا جا رہا ہے کوئی لاہور ہائی کورٹ سے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو جج صاحب, اب یہ کوئی کتنے 34 کے کتنے ججز ہیں, ان میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 ججز جو ہیں نا وہ ایک جسٹس شہرام سرور چودھری ہیں, ایک مسٹر جسٹس ہیں محمد ساجد محمود سیٹھی, اور ایک مسٹر جسٹس ہیں سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کا نام زیادہ چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے ادھر. اب جب وہ ادھر آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ محسن اختر کیانی صاحب سے بھی اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے بھی سینئر ہیں. اب وہ جب وہ سینئر بندہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو پھر ڈیفینیٹلی سینئر کوئی بننا ہوگا نا,
یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تڑپنا پھڑکنا یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا کوئی نہیں آ رہی؟ 2 بندے کھڈے لائن لگ گئی ہیں بھائی آج معاف کیجیے گا. اور وہ کھڈے لائن کون لگے ہیں؟ ایک لگا ہے ڈی جی ایف آئی اے، ٹھیک ہو گیا، ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر صاحب، اس کو عہدے سے ہٹا کے فوری طور پہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، او ایس ڈی بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں. ایک دوسرا ایک آئی جی خیبر پختونخوا، اس کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اختر حیات کو. اور ایک نیا آئی جی بھی وہاں پہ ذوالفقار صاحب آ گئے ہیں، غالباً وہ ڈی آئی جی تھے تو ان کو آئی جی لگایا، تو خیر اس کو بھی کھڈے لائن. ایف آئی اے کا جو ڈی جی صاحب اسحاق جہانگیر صاحب، اس لیے کہ ابھی جو ہیومن ٹریفکنگ، ہیومن اسمگلنگ، یہ جو سارا کچھ، تو وہ تحقیقات تو نہیں تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ تحقیقات بڑے سست روی کا شکار ہیں. بھائی باہر بندے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر، ایف آئی اے والے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تو خبروں میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب ایئرپورٹ سے ان کو پیسے لے کے نکالا گیا ہے. تو غیر قانونی طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں، ظاہر جب یہ لوگ وہاں جائیں نا تو باہر کی دنیا سے بڑا پریشر آتا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے. پھر ادھر یہ ہوا کہ کشتی میں ان کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، ان پر تشدد کر کے دریا میں، سمندر میں پھینکا گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی الارمنگ سی صورتحال ہے. ایسے کہنے کو عام بات ہے، 44 بندے چلے جانا، 50 بندے چلے جانا، موت کے گھاٹ اتر جانا، جاں بحق ہو جانا، اور یہاں پر پیچھے خاندانوں کے خاندان اجڑ جائیں، اور اس میں اسٹیٹ کچھ نہ کر رہی ہو، پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کرے اسی انلیگل ایکٹیویٹیز کو، اور بعد میں جب تحقیقات کی باری آئے تو اس میں بھی سست روی ہو، اس میں بھی جان بوجھ کے ادھر ادھر کریں. تو پھر اس وجہ سے ان کو کھڈے لائن لگایا گیا اور ان کو ہٹایا گیا. یار جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب، یہ فقیر محمد کھوکھر یہ فوت ہو گئے ہیں آج، اللہ بخشے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 5-6 دن پہلے ان کو وہ چاچا چما چٹی کو ہٹا کر، ان کو وہ جو جسٹس جاوید اقبال ان کو ہٹا کے تو ان کو لگایا گیا تھا مسنگ پرسن کا کمیشن کا چیئرمین. اچھا خیر، موت زندگی ہر کسی کے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی 80 سال سے نہ اوپر کے تھے. ایک بات 80 سال سے اوپر کے، پہلے وہ کھوسو صاحب کو وزیر اعظم نگران بھی لگایا گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے اسی طریقے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو لگایا بھی گیا نا فقیر محمد کھوکھر صاحب کو، یہ ایک عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا تھا ایک مقدمے کے دوران کہ جی ان کو ہٹا کے تو ان کو لگایا گیا ہے مسنگ پرسنز کا. لیکن یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں لگایا گیا، کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا صورتحال تھی. فقیر محمد کھوکھر صاحب کا بھی کوئی شاندار کیریئر بھی کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ ویسے بھی انہوں نے 2007 میں بھی اٹھا لیا تھا حلف، انہوں نے پی سی او کے تحت، تو خیر یا 2009 میں غالباً. تو بہرحال تو یہ جب یہ ان کو بنایا گیا، یہ تب بھی اس وقت بھی لاہور کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، یعنی ہاسپٹلائزڈ بندہ، اس کو آپ نے 80 سال سے اوپر اس کی عمر، اور وہ بیچارہ ایک عرصے سے بیمار تھا، ایک بستر مرگ پہ تھا، اور وہ اس وقت بھی ہاسپٹلائز تھے، آپ نے ان کو بنا دیا. مجھے اس قسم کی پالیسیز کی سمجھ نہیں آتی. اس قسم کی ایک پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، کافی عرصہ پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، تو جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کو گورنر سندھ بنا دیا گیا، اور وہ اس وقت بھی بڑے بیمار تھے، اور لوگ اس وقت بھی بہت ساری باتیں کر رہے تھے، اور وہ واقعی چند ہفتے بعد یا غالباً 2 مہینے بعد وہ انتقال کر گئے تھے. اس کے بعد محمد زبیر صاحب کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اتنا کوئی اور بندہ نہیں ملتا، اور اب وہ ظاہر ہے کسی اور کو بنائیں گے، یا جان بوجھ کے کیا گیا کہ ابھی چلیں یہ اگر ہاسپٹلائز بھی ہیں تو ایک لمبے عرصے تک اگر یہ بیمار رہیں گے تو ہم اسی طرح سے عدالتوں میں جا کے بتاتے رہیں گے. تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا ہے. ایک انٹرنیشنل نیوز ہے کہ نیتن یاہو کو ٹرمپ صاحب نے اگلے ہفتے یا اسی ہفتے انوائٹ کر لیا ہے امریکہ کے دورے کے لیے، ان کو مدعو کیا گیا ہے. میں حیرت سے، مجھے حیرانی ہے، خیر حیرانی تو نہیں ہے، لیکن ایک اور حیرانی میں اضافہ ضرور ہوا ہے کہ ایک اور وہ یہ ہے کہ جی نیتن یاہو کے انٹرنیشنل کورٹ سے
फौजदारी कोर्ट से, आलमी अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं। इवन कुछ और कंट्रीज़ ने, مثلا यूके ने, बाकी कुछ लोगों ने, बाकी कंट्रीज़ ने, यूरोप के, फ्रांस, इधर उधर बाकियों ने कुछ के बयानात भी आए थे कि अगर यहाँ आते हैं तो हम उनको गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिका भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है और अगर वो भी आलमी इंटरनेशनल कोर्ट को कोई इग्नोर करेगा तो डेफिनेटली कल को सारे इग्नोर करेंगे, फिर आप किसी और को नहीं कह सकते। नेतन्याहू जिसके पहले भी ये 45,000 बंदों का कातिल जब ये वहाँ गया, जिसमें 22-23 हज़ार तो बच्चे थे, अभी तक बच्चों की कब्रें निकल रही हैं उधर से, ये इतने सारे 22-23 हज़ार मासूम बच्चों का कातिल, ये जेनोसाइड का ज़िम्मेदार, ये नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार, और ये 45,000 लोगों को मार के जब वहाँ कांग्रेस में गया तो हमने देखा इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तालियां बजी बाकायदा। अब ट्रम्प साहब ने दोबारा जनाब इनको मदऊ किया है। अगर ये महज़ब दुनिया होती, अगर यहाँ पर कोई इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता, अगर यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ का कोई रूल ऑफ लॉ तो बड़ी रट लगाई जाती है ना, अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई पास होता, कोई बैनुल अक़वामी कवानीन का, तो ये क्या अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं है? मेंबर तो क्या, ये ठेकेदार है, ये सिक्योरिटी कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर भी है। तो फिर भी एक ऐसा बंदा जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और वो वहाँ जा रहा है और फिर उसको उसी तरह स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी, इन्ना लिल्लाही पढ़ लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नदी नालों और जोड़ों का ऐसा पानी जिसके पीने से इंसान को तरह तरह की बीमारियां लाहक होती हैं, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, लेकिन बेआब इलाकों में बसने वाली खल्क़ खुदा ज़िंदा रहने के लिए यही पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर नज़र आते हैं। अब आप ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन आप पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्तों के ताउन से साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत बेआब और किल्लत आब वाले इलाकों में साफ़ पानी फराहम कर रही है। आज भी ऐसे ही एक इलाका की मस्जिद में एक वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जो कि मरहूमीन मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद यूनुस मुग़ल, ठेकेदार फ़ज़ल इलाही साहब की मरहूमा दुख्तर, और मरहूमीन मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद कबीर तूर के इसाले सवाब के लिए मोहतरम भाई मोहम्मद सुहेल मुग़ल साहब ने अतिया किया। खुदावंद मुताल इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ और बरोज़ माशर इनको जामे कौसर से सैराब फ़रमाएँ, और मोहतरम मोहम्मद सुहेल मुग़ल साहब की तौफ़ीक़ात खैर में अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाएँ और इनको हर गम और परेशानी से अमान अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, 29 रमज़ान मुबारक तक बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में पानी पहुँचाने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हर मुमकिन ताउन फ़रमाएँ और सदका जारिया की नीयत से अपनी ज़कात, सदक़ात और दीगर अतियात के ज़रिए प्यासी खल्क़े खुदा तक पानी पहुँचाने में हमारा साथ दें। हम मोहम्मद सुहेल मुग़ल के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उन्होंने हमारी मस्जिद में पानी का इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे। आमीन। मोहम्मद सुहेल मुग़ल साहब ने इसाले सवाब के लिए मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद यूनुस मुग़ल दुख्तर ठेकेदार फ़ज़ल इलाही मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद कबीर तौर साहब, उनकी खबरों को ताहद निगाह वसी फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह सुब्हानहू उनकी कब्रों में नूर दाखिल फरमा, उनके तमाम सगैर और कबैर गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह सुब्हानहू मोहम्मद सुहेल मुग़ल के रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत और रहमतों का नज़ुल फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल वसी मिक़दार में अता फरमा, माल हराम से बचा। या अल्लाह सुब्हानहू उनके घर, माल, जान, इज़्ज़त, अबरू की हिफाजत फरमा, ज़मीन व आसमान की आफात व बलियात से अपनी रहमत की पनाह अता फरमा। मुस्तनद हदीस मुबारक एक पानी दा सदका अफजल सदका हैगा। असी शुक्रगुजार हाँ मोहम्मद सुहेल मुग़ल दे, जिन्हें अपने मरहूमैन मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद यूनुस मुग़ल दुख्तर ठेकेदार फ़ज़ल इलाही मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद कबीर तौर दे इसाल सवाब लई इस मस्जिद पानी दा बंदोबस्त करके नमाजियां ते कुरान पढ़ने वाले बच्चियां लई आसानी पैदा की थी। अल्लाह ताला इन्हों जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए, इन्हां दे कबरां नूं अपने नूर नाल मुनव्वर फरमाए, मोहम्मद सुहेल मुग़ल दी दीनी और दुनियावी हाजात पूरी फरमाए, इन्हां दे घर ते अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। मोहम्मद सुहेल मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद यूनुस मुग़ल दुख्तर ठेकेदार फ़ज़ल इलाही मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद कबीर तूर, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मस्जिद के लिए पानी का इंतज़ाम किया है। नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे।